It is both an honor and a privilege to welcome you all to today's session on Pakistan's economic outlook. This event brings together academic excellence, policy insights, and economic foresight. And who better to guide us through this discussion than our very own Dr. Miftah Ismail. There is a saying that goes, the brightest stars shine the longest. In the realm of economics and public policy, there are very few stars who shine as brightly as Dr. Ismail. His remarkable career is a testament of resilience, vision, and impact that continues to illuminate the path forward for Pakistan. While many of you are familiar with his work, allow me to briefly highlight key milestones in his remarkable journey. Dr. Ismail is a distinguished economist, policymaker, and a corporate leader. He holds a PhD in public finance and political economy from the Wharton School, University of Pennsylvania, an Ivy League institution that is known for producing thought leaders and change makers across disciplines. His academic foundation is complemented by a career trajectory that bridges the worlds of academia, industry, and government. He began his career as an economist at the International Monetary Fund, where he gained invaluable experience regarding global financial systems and macroeconomic policy stabilization. Upon returning to Pakistan, he played a transformative role in the corporate sector, notably at the Ismail Industries Limited, where he led it to become Pakistan's leading manufacturing corporation. In 2018 and in 2022, he was appointed as Pakistan's finance minister, where he led the nation's economy through one of its most challenging periods. His tenure was marked by bold reforms, a commitment to fiscal responsibility, and a deep understanding of Pakistan's socio-economic fabric. Beyond his ministerial role, he has been a consistent voice advocating for sustainable growth, inclusive development, and evidence-based policymaking. Ladies and gentlemen, we are in the presence of someone who has not only shaped the economic narrative for Pakistan, but continues to provide thoughtful discourse on the nation's future. Please join me in extending a very warm welcome to Dr. Miftah Ismail. Dr. Ismail, let's begin our discussion, and then we'll invite some questions from the audience as well. Let me get right to the core of our topic today, and the topic that we have is Pakistan's economic outlook. If we observe in the last few months, the macroeconomic indicators have shown a lot of promise. In the last year, the stock market performed well, and you would probably agree that stock market is one of the leading indicators where the nation's economy is headed. Not just the stock market itself, but we have seen the interest rates. Last week we saw a sixth consecutive drop in the interest rates. According to some economists, we are probably foreseeing a single-digit interest rate. Interest rates, macroeconomic indicators, including inflation, trade deficit, all these signs are showing a lot of promise in terms of where the nation's economy is headed. As per your assessment, as per your evaluation, how do you view the current macroeconomic situation of Pakistan as we speak? Shukriya, Dr. Saab. Thank you so much for a wonderful introduction, and thank you everyone here for giving me opportunity to talk to you. Dr. Saab, सवाल आपका एकदम मौजू है, एकदम सही है कि बहुत सारी statistics जो हैं वो positive macroeconomic statistics positive डायरेक्शन में जा रही हैं, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मईशत को जज करने के लिए, मईशत को समझने के लिए एक बहुत सारी शुमारियात या स्टेटिस्टिक्स आप देख सकते हैं. आप अनएम्प्लॉयमेंट देख सकते हैं, इन्फ्लेशन देख सकते हैं, पॉवर्टी रेट देख सकते हैं, जीडीपी ग्रोथ देख सकते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट देख सकते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड पूरा देख सकते हैं, रिजर्व्स के लेवल्स देख सकते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं.
تو عموماً سیاستدان یا دیگر لوگ جو ہے نا وہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں کہ یہ نمبر اگر اچھا ہو گیا تو ایک نمبر اچھا لے لیں گے, یہ نمبر اچھا ہو گیا تو یہ نمبر اچھا لے لیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ معیشت کو آپ مجموعی طور پر دیکھیں گے کہ سب نمبر کیسے ہیں. جو سب اہم نمبر ہوتا ہے معیشت کا وہ ہوتا ہے جی ڈی پی گروتھ, کہ پوری شرح نمو یعنی کہ پوری معیشت کی آمدن. جس جی ڈی پی گروتھ کا مطلب ہے, جی ڈی پی کا مطلب ہے گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ, اس کا مطلب ہے کہ جتنی آمدن ہر پاکستانی کی ہے اس کو جمع کر لیا, سمیشن آف دی انکمز آف آل پاکستانی, رائٹ. سو وہ نمبر دیکھتے ہیں کہ وہ کس سے گروتھ ہوئی. تو پہلے کوارٹر میں اس سال کے وہ جی ڈی پی گروتھ گرو ہوئی ہے, جی ڈی پی بڑھی ہے 0.9% سے. اب اس کو آپ اس کے میں دیکھیں کہ پاکستان کی آبادی کتنی بڑھ رہی ہے, تو وہ پتہ چل رہی ہے کہ آبادی بڑھتی ہے 2.4% سے. تو اوسطاً ہر پاکستانی 1.5% سے غریب ہو گیا. اس کا مطلب ہے پہلے کوارٹر میں, کیونکہ پاکستانی تو بڑھ گئے ہیں. کچھ لوگ ہر کوارٹر میں لیبر فورس میں نئے لوگ آتے ہیں تو ان کی ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے, ان کی انکم ہوتی ہے, تو آپ کی ایوریج انکم جو ہے وہ کم ہو گئی. اب یہ 3 سال سے 4 سال سے ہو رہا ہے کہ پاکستان میں جو ایوریج انکم ہے وہ, میں ایک گزارش کروں کہ کمرہ بہت ٹھنڈا نہیں ہے, یہ کہ آپ لوگوں کی مرضی ہے, بجلی کے جو بھی آپ کو جتنا دینا ہے. کچھ یہ جو پروفیسر صاحبان ہیں انہوں نے سوٹ پہنے ہوئے, لیکن بچوں نے تو نہیں پہنے ہوئے, اور میں نے بھی نہیں پہنا ہوا. تو بہرحال ان اینی کیس چلو آپ کو پیسے بھی میں نے بچا دیے تھوڑے سے, 2-4 یونٹ بچ گئے بجلی کے, 400 روپے بچ گئے, کیونکہ اب 75 روپے کا یونٹ ہو گیا ہے. سو معذرت کے ساتھ واپس آتے ہیں. جو پاکستان میں پچھلے 3 سال سے اگر 1.7% کی گروتھ ہو رہی ہے اور ہماری آبادی اگر 2.4% سے بڑھ رہی, تو ہم 3 سال سے غریب ہو رہے ہیں. ہر سال ہم اوسطاً 0.7% غریب ہو رہے ہیں. تو 3 سال میں کمپاؤنڈنگ افیکٹ آ جاتا ہے, تو 2.2% غریب ہوئے ہیں. اب 2% غریب ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں لگتی ہے, لیکن اگر پہلے ایک غریب ملک کو نہ صرف کہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے بلکہ پیچھے جا رہا ہے تو تھوڑا سا مشکل ہو جاتی ہے. لیکن اس میں ایک اور چیز بھی آتی ہے, اس میں یہ آتی ہے کہ پاکستان میں پچھلے سال, اس سال تو انفلیشن کی کم ہو گئی ہے, لیکن پچھلے سال جو پرائس لیول بڑی تیزی سے بڑھا ہے, اس سے پچھلے سال 38% تک بڑھا ہے. 24% پچھلے سال تھا, اس سے پہلے مگر 18-20% تھا. سو ہوتا یہ ہے کہ ایسٹ پرائس انفلیشن ہو جاتا ہے. تو جس صاحب ثروت یعنی کہ جو پیسے والے لوگ ہیں, جن کے پاس مکان ہیں اپنے یا اپنی ایسٹس ہیں, ان کی قیمت تو بڑھتی رہتی ہے, کیونکہ وہ ایسٹ بھی مہنگا ہوتا رہتا ہے انفلیشن کے ساتھ ساتھ. لیکن جس کے پاس کوئی ایسٹ نہیں ہے, اس کے پاس تو اس کی کوئی چیز کی قیمت نہیں بڑھ رہی, تو اس کی دسترس سے یا اس کی کیپیسٹی خریدنے سے وہ اور دور ہو جاتی ہیں. تو اگر ڈیفینس کے اندر ایک فلیٹ تھا وہ 1 کروڑ روپے کا تھا, اگر وہ آج 2 کروڑ روپے کا ہو گیا, تو جو 35,000 روپے کی یا 40,000 روپے کی یا 50,000 روپے کی تنخواہ, 1,00,000 روپے کی تنخواہ دار جو انسان تھا, اس کے دسترس سے تو وہ بہت دور ہو گیا نا. پہلے وہ 100 تنخواہوں کی قیمت تھی, اب 200 تنخواہوں کی قیمت ہو گئی ہے. سو جب انفلیشن ہوتا ہے تو غریب جو ہے نا وہ زیادہ غریب ہوتا ہے, اور امیر جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا ہے. سو دس مینس کہ جب آپ کا 2.2% پاکستانی غریب ہوئے اوسطاً, تو غریب لوگ زیادہ غریب ہو گئے, امیر لوگ اپنی جگہ پہ کھڑے رہے. سو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان از ڈوئنگ ریئلی بیڈلی اسپیشلی کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. لیکن یہ بات درست ہے کہ مہنگائی کم نہیں ہوئی ہے. اوکے, یہ اکثر حکومت کے وزیر کہتے ہیں, تو میں ان کو کریکٹ کرتا ہوں اب ٹی وی پہ جا کے, کہ دا ریٹ آف چینج آف پرائسز. ٹھیک ہے, پرائسز کا اگر تھوڑی سی میتھ آپ نے پڑھی ہے تو فرسٹ ڈیریویٹو ہے نا پرائسز کا, وہ ہے یہ. ٹھیک ہے, تو ریٹ آف چینج پرائس جو ہے کم ہو گیا ہے. سو جو اگر پچھلے سال 24% سے پرائس بڑھ رہی تھی, تو اس سال اب 10% سے پرائس بڑھے گی, حکومت کہہ رہی ہے. پچھلے مہینے منتھ آن منتھ 2% بڑھی تھی, کیونکہ اس سے پچھلے والے منتھ آن منتھ پچھلے سال میں 38% بڑھی تھی, تو وہ ہائی بیس افیکٹ کی وجہ سے یہ کم ہوا ہے. لیکن ہوا کیا ہے, کیونکہ پرائس تو ابھی بھی بڑھ رہی ہے, بہت کم اسپیڈ سے بڑھ رہی ہے ریلیٹیولی, لیکن بڑھ رہی ہے. کیونکہ آپ کی اوسطاً انکم نہیں بڑھ رہی, تو وہ آپ قیمتیں تھوڑی تھوڑی بھی بڑھ رہی ہیں, تو آپ کی دسترس سے, آپ کی کیپیسٹی سے وہ اور باہر نکل رہی ہیں. The disposable income of Pakistanis is getting reduced because of higher taxes and because of bijli and gas ke bill, and yet at the same time price levels are actually slowly increasing, which means that those things have become even more expensive for you than they were previously.
ویری ویل پٹ سر. اچھا ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم گورنمنٹل آفیشل سے بات کرتے ہیں تو ان کا ایک آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ بیکاز وی آر کیش اسٹریپ تو ہمیں جس کی وجہ سے آئی ایم ایف اور اس طرح کے بیل آؤٹ پروگرامس میں بھی جانا پڑتا ہے, وچ از نیسسریلی ناٹ اے بیڈ تھنگ بیکاز آئی ایم ایف ہمیں یہ کہتا ہے کہ گیٹ یور اون ہاؤس ان آرڈر, بٹ اٹ یوزلی کمز وتھ اسٹرکٹ کنڈیشنلٹیز. تو ہم کس طرح سے اپنے جو لوور اسٹریٹا آف پاپولیشن ہے اس کو سیو کر سکتے ہیں without compromising the structural issues that we already possess? دیکھیے دو تین باتیں تھوڑی سی ذہن میں رکھتے ہیں. کیونکہ اسٹوڈنٹس یہاں پہ موجود ہیں تو میں تھوڑا سا ایکڈیمک ٹائپ کی ڈسکشن کر رہا ہوں. وفاقی حکومت جو ہے نا یہ 18,800 ارب روپے کا بجٹ ہے اس سال کا, ٹھیک ہے. صوبوں کو پیسے دیتی ہے, اس کے علاوہ وفاقی حکومت 18,800 روپے خرچ کرے گی, اور جس میں سے وہ تقریباً 9-10 ہزار روپے دے گی اور باقی اس کے پر اپنے وسائل, تو سمجھ 10,000 روپے قرض دے گی اور 18,800 اپنے وسائل. اس کے علاوہ یہ وفاقی حکومت جو ہے اس نے تقریباً 10,000 روپے ارب روپے صوبوں کو دیے ہوئے اور صوبوں نے 2,000 ارب روپے کے اور ٹیکس لگائے. تو ہماری جو پانچوں حکومتیں ملا لیں, 4 صوبے کی اور 2 ایک وفاق کی, تو پانچوں حکومتیں ملا کر 30,000 ارب روپیہ خرچ کریں گی. ٹیکس وہ ہوتا ہے جو حکومت خرچ کر رہی ہے, نہ کہ جو آپ سے لیا جاتا ہے, کیونکہ کچھ آپ سے لیا جاتا ہے اور کچھ مارکیٹ سے اٹھایا جاتا ہے جس کا انفلیشنری افیکٹ آتا ہے, یا اس طرح سوچنے کہ اور کچھ جو حکومت قرض لیتی ہے وہ بھی آپ کو کبھی نہ کبھی تو واپس کرنا پڑے گا نا, وہ آپ کے اوپر ٹیکس کا بوجھ تو فیوچر ٹیکس کا بوجھ ہوتا ہے, رائٹ. سو وفاقی حکومت 30,000 ارب روپے خرچ کر رہی ہے, تو وسائل کبھی نہیں ہے جتنی وہ بات کرتے ہیں. مثال کے طور پر کچھ عرصے پہلے ہم نے سنا کہ سندھ حکومت نے کچھ 150 ڈالے خریدے, وہ جو 2x2 نہیں ہوتے, 4x4 ہوتا ہے نا, اپنے تمام اسسٹنٹ کمشنرز کے لیے. ہر اسسٹنٹ کمشنر کو 70-80 لاکھ روپے یا جتنے کی بھی وہ آتی ہے گاڑی وہ آپ نے خرید کے دے دی. پھر پنجاب حکومت نے کوئی 60-70 خریدے کیونکہ وہ کفایت شاری کرتی ہے. اب بھی وفاق جو ہے وہ 1200 گاڑیاں خرید رہا تھا اسسٹنٹ کریکٹرز کے لیے, وہ ابھی شاید رکوایا گیا ہے. فیصل واڈا صاحب نے اس کے خلاف بہت شروع کیا, تو آپ کو اندازہ ہے کہ کس نے رکوایا ہے. کیا کر سکتے ہیں جو اور کیونکہ ہمارے یہ ایم این ایز اور ایم پی ایس جو کہ آپ کے ووٹ سے الیکٹ ہوئے ہیں, چلو نہیں, there is no debate. Obviously they are not elected by your votes. لیکن کیونکہ سپوزڈلی وہ آپ کے ووٹ سے الیکٹ ہوئے ہیں, سو پنجاب میں انہوں نے 450% اپنی تنخواہ بڑھا لی, اور وفاق نے صرف اگین وفاق کیونکہ زیادہ کفایت شار ہے پنجاب سے, انہوں نے 300% تنخواہ بڑھائی. ہر لیکن اس کو تو چلو یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں نا, مطلب 18,000 ارب روپے خرچ کر رہے ہیں یا 30,000 ارب خرچ کر رہے ہیں, تو ہر 10-10 ارب روپے کی چیز آپ کو چھوٹی لگتی ہے, لیکن اوبیسلی ہر چیز 10-10 ارب روپے کی جو ہے ایڈ. لیکن لیٹ می گیو یو اے فل سینیریو. وفاق نے اس سال 22% اپنا جاری اخراجات بڑھائیں, کرنٹ ایکسپینڈیچرز, اپنا اکاؤنٹنگ تو لیو, یہ کرنٹ ایکسپینڈیچرز اپنے 22% سے بڑھائیں, ٹھیک ہے. جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ انفلیشن 14-15% ہے ہوگا اور اب 12% ہوگا, تو آپ نے 22% سے کیوں اخراجات بڑھائے؟ اور چلو اگر بڑھا بھی یہ ان دی ایکسپیکٹیشن کہ انفلیشن زیادہ تھا, اور اگر انفلیشن کم ہو گیا تو پھر آپ انفلیشن کے حساب سے تنخواہ وہ کم کر دو. آن دا ون ہینڈ آپ کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس ریونیو اس لیے نہیں لے پا رہے کیونکہ انفلیشن کم ہو گیا, لیکن آن دا ادر ہینڈ پھر خرچے بھی کم کر دو بھائی, لیکن وہ نہیں کیا. ایک نمبر 2 میں آپ کو بتاؤں کہ جو پی ایس ڈی پی ہے, پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام, جس کو عموماً ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کہتے ہیں, لیکن جس کے اندر ڈیولپمنٹ کوئی بہت زیادہ تعلق نہیں ہوتا ہے, اس کے اندر انہوں نے 65% خرچے بڑھائے. 700 ارب روپے پچھلے سال کرے, اس سال 1150 ارب روپے کرے. اگر یہ نہیں کرتے اور 700 پہ ہی رہن دیتے تو اتنا نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر جو اس وقت 38.5% ٹیکس ہے وہ نہیں لگانا پڑتا. تو ایک تو یہ بہت زیادتی کی, اور تو وفاق کے پاس ایسا نہیں ہے کہ وسائل نہیں ہیں, جو پرائیورٹیز ہونی چاہیے, ترجیحات ہونی چاہیے. جو آپ کی ترجیحات میں ہے خرچہ کرنا وہ آپ خرچہ کر دیں, جو آپ کی ترجیحات میں نہیں ہے وہ آپ نہیں کریں. تو کبھی آپ کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں الیکشن کروانے کے, کبھی آ جاتے ہیں پیسے الیکشن
ٹرانزیکشن کروانے کے, کبھی آپ کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں بہت ساری چیزوں کی. تو یہ صرف میں وزیر خزانہ رہ چکا ہوں اس ملک کا, میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ وفاق کے پاس پیسے ہوتے ہیں, وفاق کے پاس بہت تنگی ہوتی ہے, صوبوں کے پاس بہت وافر پیسے ہوتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ ضرورت ترجیحات کی ہوتی ہے, پیسوں کی نہیں ہوتی. سر یو جسٹ ٹاکڈ اباؤٹ ٹیکس ایشوز, اور ہم نے لاسٹ 10-15 سال میں بہت ساری ایسی اس طرح کی پروپوزلز دیکھے ہیں جہاں پہ ٹیکس ریفارمز کی بات کرتے تھے. ڈو یو تھنک کہ ہمیں کوئی انسٹیٹیوشنل ری انجینئرنگ کی ضرورت ہے سو دیٹ ہم جب ٹیکس ریفارمز کرتے ہیں تو وہ ٹلٹڈ ایک سائڈ پہ نہ ہو, بیکاز ایلیٹ کے لیے ہم یوزولی دیکھتے ہیں کہ اٹس ٹلٹڈ ان دیئر فیور, ورکنگ کلاس از یوزولی آن دی ریسیونگ اینڈ. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی انسٹیٹیوشنل ری انجینئرنگ کی ضرورت ہے, ایف بی آر اینڈ ادر اسٹف ریلیٹڈ؟ دیکھیے پاکستان میں آپ کی تنخواہ اگر 50,000 روپے ہو نا تو آپ کو مہینے کا ٹیکس دینا ضروری ہو جاتا ہے. میں نے بہت لڑائی کری تھی آئی ایم ایف سے, اس کے بعد تو 3 سال ہو گئے, انفلیشن اتنا ہو گیا کہ اس 50 جو ہے نا آٹومیٹکلی 75 ہو جاتی ہے. لیکن پاکستان میں 50,000 روپے کی تنخواہ پہ ٹیکس دینا ضروری ہے, اور اس سال حکومت نے 75,000 روپے والی تنخواہ دار کے اوپر بھی اور 1,00,000 روپے کی تنخواہ دار کا ٹیکس ڈبل کر دیا. تو 1,00,000 روپے مہینہ کمانے والے کے اوپر سالانہ 30,000 روپے کا ٹیکس ہے. میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کس 1,00,000 روپے تنخواہ دار کے پاس سالانہ 30,000 روپے بچے ہوتے ہیں جو وہ ٹیکس دے سکے. لیکن حکومت نے کہا کہ کیونکہ یہ ملک خطرے میں ہے, ہم نازک موڑ پہ ہیں اور ہم کو کمر کسنی ضروری ہے. ٹھیک ہے بھائی, تو ایک طرف آپ نے تنخواہ دار طبقے کے اوپر 50,000 روپے کے اوپر ٹیکس لگایا, لیکن اگر میرے پاس 1,00,000 ایکڑ زرعی اراضی ہو تو اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے, تو وہ بھی تو اتنے ہی پاکستانی ہے نا, ہم سب برابر کے پاکستانی ہیں. تو ہماری جو ٹیکس کے اندر, اور مثال کے طور پہ آج حکومت جو یہ بات کر رہی ہے, کل پرسوں یہ بات بھی ہوئی ہے کہ حکومت جو ہے وہ پراپرٹی کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس کم کرنا چاہ رہی ہے, اور ایک چھوٹ دینا چاہ رہی ہے کہ 5 کروڑ روپے پراپرٹی والے مانگ رہے ہیں, 1 کروڑ روپے حکومت نے آفر کی ہے کہ 1 کروڑ روپے یا 2.5 کروڑ روپے یا 5 کروڑ روپے تک کی اگر آپ جائیداد خریدتے ہیں تو آپ کو ویلتھ ٹیکس ریکنسیلیشن نہیں کرنا پڑے گا. بیسکلی ایمنسٹی ہے کہ 5 کروڑ روپے آپ کالا دھن بھی لا سکتے ہیں. تو مطلب سچی بات یہ کہ کوئی تھوڑی سی, وہ جو خواجہ آصف صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کری کہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے کہ ایک طرف آپ 50,000 روپے والے کمانے والے آدمی سے کہہ رہے ہیں کہ تم ٹیکس دو, 1,000 ایکڑ والے سے کہہ رہے ہیں کہ تم ٹیکس دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کی ایگریکلچر انکم ہے, اور ساتھ ساتھ آپ اور تاجروں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار کوئی مسئلہ نہیں, تم 5 کروڑ روپے تک کی جائیداد خریدو, تم سے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا. تو بیسکلی یہ بے شرمی ہے اور بے حسی ہے. لیکن 2 اصول ہوتے ہیں ٹیکس کے جو دنیا بھر میں ہونے چاہیے, اور اس کے بغیر ہر سسٹم ناکام ہو جاتا ہے. ایک ہوتا ہے ہاریزونٹل ایکویٹی. ہاریزونٹل ایکویٹی مطلب کہ ہر پاکستانی جس کی آمدن برابر ہو وہ برابر ٹیکس دے گا. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ وہ مطلب پیسے کما رہے ہیں, یا آپ فارم ہو کے پیسے کما رہے ہیں, یا آپ سائنٹسٹ ہو کے پیسے کما رہے ہیں, یا آپ فارماسیوٹیکل کمپنی کے مالک ہیں, آپ نے برابر انکم پہ برابر ٹیکس دینا. نمبر 1 اس کو کہتے ہیں ہاریزونٹل ایکویٹی. دوسری چیز ہوتی ہے کہ ایک ورٹیکل ایکویٹی بھی ہو, کہ اگر ایک آدمی بہت بڑا سیٹ ہے اور کروڑوں روپے کما رہا ہے, اربوں روپے کما رہا ہے, تو وہ اپنی انکم کا تھوڑا سا زیادہ پروپورشن دے گا بنسبت غریب لوگوں کے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ کیونکہ ہم اتنا ریلائی کرتے ہیں سیلز ٹیکس کے اوپر, کہ صابن کے اوپر ہم ٹیکس لیتے ہیں, شیمپو کے اوپر ہم ٹیکس لیتے ہیں, ٹوتھ پیسٹ کے اوپر ہم ٹیکس لیتے ہیں, سرف کے اوپر ہم ٹیکس لیتے ہیں, کہ غریب انسان جس کی کہ 100% انکم کنزمپشن پہ چلے جاتی ہے, وہ بیچارہ جو ہے وہ سیل ٹیکس دے دے کے تھک جاتا ہے. لیکن امیر انسان جس کی کہ بہت زیادہ سیونگز ہوتی ہیں, جس کے اوپر کوئی سیل ٹیکس نہیں ہے, تو اس کو پرپورشنٹلی ٹیکس کم لگتا ہے. تو ہم دونوں جو ٹیکس کے گولڈن اصول ہیں, ہاریزونٹل ایکویٹی اور ورٹیکل ایکویٹی, اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں. تو میرے نزدیک سب سے پہلے جو ہے نا کہ ٹیکس ریٹس کم ہونے چاہیے, اس کے بعد آپ ریفارمز کی بات کریں. آپ یہ سوچتے ہیں, اب ہمارے پاکستان میں ایک الٹی گنگا بہتی ہے,
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہم بہت زیادہ ٹیکس کلیکٹ کر لیں گے, پھر جب ہم لوگوں کو چھوٹ دے دیں گے. او بھائی تم اتنا ٹیکس ریٹ رکھو گے تو ٹیکس ملے گا ہی نہیں. وہ اس طرح کی سوچ ہے کہ پہلے ملک امیر ہو جائے گا, پھر ہم غریب لوگوں کو تعلیم دے کے امیر کر دیں گے. ایسا نہیں ہوتا. ملک امیر ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ غریب لوگ امیر نہ ہوں. اسی کو تو ملک امیر ہونا کہتے ہیں, کہ جب غریب لوگ آگے بڑھیں. آپ کس خام خیالی میں رہ رہے ہیں کہ آپ مثال کے طور پر 2.60 کروڑ بچہ آپ کا اسکول میں نہیں ہے, آپ سمجھ رہے ہیں ملک ترقی کرے گا؟ کبھی نہیں کر سکتا پاکستان ترقی اگر بچوں کو آپ تعلیم نہ دیں. کبھی ترقی نہیں کر سکتا اگر بچوں کو صحت نہ دیں. تو یہ بہت سارے فنڈامنٹل ایشوز ہیں. پر ٹیکس کے اندر یہ 2 اصول جو ہے نا, یہ پہلے ہونے چاہیے, ورٹیکل ایکویٹی اور ہاریزونٹل ایکویٹی. اس کے علاوہ ٹیکس سسٹم نہیں چل سکتا. سر آپ نے ابھی اس وقت ایک ایگریکلچر کی بھی بات کی, اور ایگریکلچر میں مینی پیپل وڈ پروبیبلی اگری کہ ہمارا جو آؤٹ پٹ ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا ہمارا پوٹینشیل ہے. ہماری شاید ماڈرنائزیشن کا ایشو ہے, یا ہمارے جو نان اربن ایریاز ہے وہاں پہ پیپل آر ریلکٹنٹ ٹو چینج. تو ایگریکلچر کو with all its problems, how can we increase the export potential of the agricultural sector? دیکھیے ایگریکلچر کے اندر فارمرز جو ہوتے ہیں نا, وہ ضروری نہ ہو کہ پڑھے لکھے نہ ہو, لیکن پاگل کوئی نہیں ہوتا, وہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستانی لوگ گو کے اتنی پڑھے لکھے نہیں ہیں, لیکن بہت زیادہ ذی شعور لوگ ہیں اور سیاسی شعور ہوتے ہیں. فارمرز اتنا غریب ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ انسینٹیوز کو ریئیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر جیسے کہ آپ 2 سال پہلے 1.5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ ایک دن حکومت, شہباز شریف صاحب کی حکومت نے 2200 روپے کی گندم خریدتے تھے. یہ آپ سنیں, یہ بات میں اسٹوڈنٹس کو چاہتا ہوں کہ سنیں یہ بات. ہم حکومت پاکستان کی سپورٹ پرائس تھی گندم پہ کہ 2200 روپے کی, کہ فارمرز نے جتنی بھی گندم پیدا کری ہے حکومت گارنٹی کر رہی ہے کہ ہم 2200 روپے کی خرید لیں گے. ٹھیک ہے, پھر یہ عمران خان صاحب کی حکومت میں تھا, پھر ہماری مسلم لیگ اور پی ڈی ایم کی حکومت آئی. میرا یہ دل تھا کہ یار وہ 2 سال سے نہیں بڑھا ہے تو 2200 انفلیشن ہو گیا تھا, تو 2200 سے بڑھا کے چلو 2800 سے 3000 لے. ٹھیک ہے, طارق بشیر چیمہ صاحب جو کہ فوڈ وزیر تھے, انہوں نے کہا نہیں 3200 ہونی چاہیے, کہ 3200 کر لو مفتاح بھائی. ہم لوگ آپس میں بات کرتے, پھر مجھے تو انہوں نے نکال دیا. اس کے بعد انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا, زرداری صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے, کہ 4000 روپے کریں گے. پنجاب نے 3900 روپے رکھی اور سندھ نے 4000 روپے رکھی. 2200 سے بڑھا کے 4000 کر دی. شہباز شریف صاحب نے یہ نہیں سوچا کہ گندم مہنگی ہوگی تو آٹا مہنگا ہوگا. یہ جو 2 سٹیپ ہے نا, یہ سیاستدانوں کو سوچنا مشکل ہوتا ہے کہ اگر یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا. یہ صرف اتنا سوچتے ہیں کہ یہ کر لو. ٹھیک ہے, تو انہوں نے سوچا گندم مہنگی کر لیتے ہیں, فارمر کو پیسے ہو جائیں گے. یہ نہیں سوچا کہ یار گندم مہنگی ہوگی تو گندم مہنگی بیچو گے, آٹا بھی مہنگا ہو جائے گا, تو پھر لوگ کیا کریں گے. یہ نہیں سوچا انہوں نے. سیاستدان تھوڑی نہیں سوچتے. تو گندم انہوں نے کر دی 4000 روپے کی. 4000 روپے کی کر کے 4600 روپے بیچنا شروع کر دی. 4600 روپے کا مطلب ہے 115 روپے فی کلو. 115 روپے فی کلو بک رہی ہے. اور سندھ کے اندر کیونکہ ایک ہی کمپنی تھی جو کہ کراچی لا سکتی تھی, انر سندھ سے کراچی لا سکتی تھی, تو کراچی میں 125-128 روپے کی گندم ہوگی. اگر 128 روپے کی گندم ہوگی تو آٹا 150 کا ہو جائے گا. 15-20 روپے جو ہے وہ فلار مل رکھ لیتی ہے, ڈسٹریبیوشن کے خرچے ہوتے ہیں, ٹیکس کا خرچہ ہوتا ہے. تو آٹا ہو گیا 150 کا. لوگوں کی نکلی چیخیں, لوگوں کی چیخیں نکلی کہ یار آٹا تو 150 روپے کا ہو گیا. لیکن پنجاب گورنمنٹ جو تھی, نئی حکومت بھی آ گئی, وہ وعدہ کرتی رہی. محسن نقوی صاحب جب چیف منسٹر تھے کہ نہیں ہم 4,000 کا ہی خریدیں گے, ہم 3900 کا خریدیں گے, یعنی کہ ہم 100 روپے کلو خریدیں گے آپ سے اور 115 کلو بیچیں گے. تو جب آپ نے یہ وعدہ کیا کہ 100 روپے کلو خریدیں گے, تو فارمرز کو لگا کہ یہ تو بڑا پیسہ مل رہا ہے اس میں. انہوں نے کیا کیا, جتنی اراضی ڈال دی سرکاروں نے سب نے ڈال دی گندم میں. اس کے بعد انہوں نے یوریا ڈال دیا, جو کہ 4-5 ہزار روپے کی بوری, یہ وہ یوریا زیادہ ڈال دیا, جو 2 یوریا ایک کھیت پہ 2 مرتبہ یوریا ڈال دیا. اس کے بعد ایک کھاد ہوتی ہے ڈی اے پی اس کو بولتے ہیں, جو 10-12 ہزار روپے کی آتی ہے. انہوں نے وہ بھی بیچاروں نے ڈال دی کہ یار بڑا اچھا فصل آ جائے گی, 100 روپے کلو مل رہے ہیں, میری 60-70 روپے بھی کاسٹ ہوگی تو میری تو وارے نیارے ہو جائیں گے. فارمر نے سارے نے کر لی اور گندم آ گئی بمپر کراپ. حکومت نے کہا ہم نہیں خرید رہے. وہ پرائس تھی وہ 120 روپے سے آ گئی 80 روپے. فارمرز جو ہے وہ تقریباً بیچارے جو غریب فارمرز تھے, وہ چھوٹے فارمرز, وہ تقریباً بینکرپسی پہ آ گئے, جس نے اپنی ساری جمع پونجی لگا دی تھی اس پہ. سو حکومت جو ہے نا وہ اس کے اندر گڑبڑ کرتی ہے. دیکھیں پہلے چاول کا ایکسپورٹ حکومت دیکھتی تھی خود,
سپروائز کرتی تھی, خود ایکسپورٹ کرتی تھی, اس کی پرائسز ہوتی تھی, سپورٹ پرائس ہوتی تھی, کوٹے ہوتے تھے, سب کچھ ہوتا تھا, کیونکہ حکومت چاہتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ برآمدات ہوں یا ایکسپورٹس ہوں. اس کے بعد ایک مرتبہ حکومت نے کہا اچھا ہم چاول کے بزنس سے نکلتے ہیں. پچھلے سال ہم نے $4 بلین کے چاول ایکسپورٹ کیے. جس دن حکومت نکل جائے گی نا آٹے سے, گندم سے, ان کاموں سے, یہ پرائسز کم ہو جائیں گی اور چیزیں اچھی ہو جائیں گی. ہمیں تھوڑا سا اسٹریٹجک ریزرو رکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم 2 ملین ٹن آٹا کنزیوم کرتے ہیں, تو 2-3 ملین ٹن, 4 ملین ٹن, 8 ملین ٹن ہمیشہ ہونا چاہیے پاکستان میں, ورنہ باقی ہم دنیا سے منگوا سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ حکومت کا کوئی کام نہیں ہے. کپاس کے اندر پوری دنیا کے اندر جینیٹکلی ماڈیفائڈ سیڈ ہوتے ہیں. پاکستان میں کیونکہ کاپی رائٹ کا مسئلہ نہیں ہے تو مونسینٹو یا بیئر وغیرہ ڈرتے ہیں پاکستان میں بیچنے کے لیے, کیونکہ پھر یہاں پہ کاپیاں ہو جائیں گی. جب میں وزیر تھا تو مجھے بشیر چیمہ صاحب نے کہا کہ 75 ملین چاہیے وہ کپاس کے سیڈز کے لیے. میں نے کہا میں کہیں سے بھی ڈھونڈ کے دے دوں گا, تم ہاں کر دو, لے لو وہ سیڈز لے لو. 3 سال لگیں گے بیکاز دے ٹیک آور اون سیڈز اینڈ دے جینیٹکلی ماڈیفائی اٹ. اٹ ٹیکس 3 years. But we need to invest that much money in this. We need to buy harvesters and help farmers buy harvesters. کہ wheat 10-15% جو ہے وہ ہو جاتا ہے wheat اگر اچھے harvesters نہ ہوں. فارمرز کو امپاور کریں, لیکن ہم جو ہے نا دیکھیں الٹی وہ کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر میں آپ لوگوں کو ایک کلاس کا پروجیکٹ دوں کہ یار فارمرز کو سبسیڈائز کرنا ہے کہ وہ زیادہ فرٹیلائزر یوز کریں, تو آپ کیا کریں گے؟ تو موسٹ آف یو ول ڈیزائن کہ کوئی بیگ کے اندر کوئی QR کوڈ لگاؤ یا بیگ میں کوئی ٹوکن لگاؤ, تو فارمر فرٹیلائزر خریدے گا, اس کو وہ ٹوکن مل جائے گا, اور آپ اس پہ کوئی لمٹ لگا دیں گے کہ 6-8 خریدو پر ایکڑ تو ہم آپ کو پیسے دے دیں گے. پاکستانی گورنمنٹ اس طرح نہیں کرتی. پاکستانی گورنمنٹ فارمرز کو سبسیڈائز کرنے کے لیے فرٹیلائزر کمپنیز کو پیسے دیتی ہے. فرٹیلائزر کمپنی کو گیس جو ہے, جو آپ کو جو انڈسٹری کو گیس اب 3500 روپے کی دے رہے ہیں, وہ ان کو 160 روپے کی دے رہے ہیں. تو فرٹیلائزر, اور فرٹیلائزر کے اوپر کوئی پرائس کنٹرول بھی نہیں ہے, تو فرٹیلائزرز کو ہم ڈائریکٹ پیسے دے رہے ہیں فرٹیلائزر کمپنی کو, اور پھر اس کے بعد ہمارا فرٹیلائزر جو ہے کیونکہ سستا بن جاتا ہے, کیونکہ ایکسپورٹ ہم نے وہ سستی گیس دی ہوئی ہے وچ از اے مین را مٹیریل, وہ افغانستان جاتا ہے, ازبیکستان جاتا ہے, ایران جاتا ہے, جتنے یہ جو سینٹرل ایشین کنٹریز اس میں چلے جاتا ہے. سو وی ریئلی آئی مین وی کین, پاکستان جو ہے وہ سرسوں کا ساگ اور مکئی کی روٹی کھاتا ہے. سرسوں کا جو ہائیبریڈ سیڈ ہے وہ کنولا ہے, اس سے تیل بن سکتا ہے. ہم $4-6 ملین کا ایڈیبل آئل امپورٹ کرتے ہیں, ہم یہ نہیں کرتے. سو میرا خیال ہے کہ حکومت کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے. کراپ انشورنس ضرور بیچنا چاہیے, سم تھنگ لائک کاٹن. It's a very sensitive crop, so the farmers need to be sold insurance so that they can then plant it. The reason they plant sugarcane is it's a hardy crop and cotton is a very soft sensitive crop. جس فارمر اپنی پوری جائیداد اس پہ لگاتا ہے اور سال میں اس کو ایک چانس ملتا ہے, وہ غلطی نہیں کرے گا اس پہ. سو آپ کو انشورنس بیچنا چاہیے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ فارم اکنامکس, اینڈ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, لیکن یو ہیو ٹو تھنک لائک اے فارمر اینڈ تھنک کہ یار یہ کراپ فیئر ہو جائے گا تو میں بچوں کو روٹی نہیں دے سکوں گا. اس دماغ سے اگر سوچو گے تو پھر آپ یو کین ڈیزائن بیٹر پالیسیز. ویری ویل پٹ سر. آپ نے ابھی ایک انویسٹمنٹ کی بات کی, اور سنس یو آر این اکانومسٹ ایز ویل, ایکیڈیمک بھی ہیں آپ, اکانومسٹ کا ایک بڑا فیوریٹ انڈیکیٹر ہوتا ہے FDI. FDI کے اندر, بٹ سنس یو آر آن دی ادر سائڈ آف دا ٹیبل ایز ویل, آپ بہت سارے ایسے ڈیلیگیشنس کا پارٹ رہے ہوں گے جس کا پرپس تھا کہ پاکستان میں FDI انکریز کرنا ہے. When you go and talk to foreign investors, what are their major concerns regarding investing in a country like Pakistan? دیکھیے, چلے آج ایک دم سچ بول لیتے ہیں کہ پاکستان میں $1 بھی فورن انویسٹر نہیں آتا, $1 بھی نہیں آتا فورن انویسٹمنٹ کا, اور 20 سالوں سے تو کم از کم نہیں آیا ہے, اس صدی میں نہیں آیا ہے. جو پاکستان میں ڈالرز آتے ہیں FDI کے نام سے, وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ آتے ہیں ان فورن کمپنیز کو جن کو پاکستان کو کچھ بیچنا ہوتا ہے, یعنی کہ موبائل فون کے اگر آپ لائسنسز بیچ رہے ہیں پاکستانیوں کو موبائل فون کے لیے, تو پھر وہ ہے جائز آ کے ادھر ایک لائسنس خریدے گا, وہ فورن انویسٹمنٹ آئے گی, پھر وہ پاکستانیوں کو لائسنس بیچے گا, وہ پیسے کمائے گا اور ڈالر کرا کے اپنے واپس لے جائے گا. ٹھیک ہے, تو جو فورن انویسٹمنٹ آتا ہے تو آپ کو نیٹ ڈالر کی نقصان ہی ہوتا ہے, کیونکہ جتنے پیسے وہ کمائے گا اس سے زیادہ وہ کما کے لے جائے گا. which we should not stop foreign investment. I'm just saying کہ you need to understand this. جو دوسرا فورن انویسٹمنٹ FDI آتا ہے وہ پاکستان میں حوالہ کیا ہوتا ہے, یہاں سے ٹیکس بچا کے اور حوالہ کیا ہوتا ہے.
لیکن پاکستان میں عموماً 2 بلین کا فورن انویسٹمنٹ آتا ہے ہر سال. وہی بیسکلی جو میں نے آپ کو کہا ان دو کیٹیگری کے اندر کہ پاکستانیوں کو کچھ بیچنا ہوتا ہے. $1 کا پاکستان میں انویسٹمنٹ وہ نہیں آتا کہ مصنوعات بنا کر آپ دنیا میں بھیجیں. یعنی کہ ویتنام مثال کے طور پر اور پاکستان کا 1990 کی دہائی میں برابر تقریباً تھا ایکسپورٹس. آج ویتنام کا جو ہے وہ $380 ارب سے زیادہ ہے, ہم $30 پہ, مطلب ہم سے 12 گنا زیادہ ہو گیا. صرف سیمسنگ کا ایکسپورٹ 2 سال پہلے ویتنام سے $68 بلین کا تھا, $68 بلین جسٹ سیمسنگ. اس کے لیے ویتنام کا آرمی چیف یا ویتنام کا پرائم منسٹر کوریا نہیں گیا تھا. انہوں نے ایسی کنڈیشنز وہاں پیدا کر دی تھیں ویتنام میں کہ سیمسنگ تھاٹ کہ فون بنانا ویتنام میں زیادہ مناسب ہے اور زیادہ مفید ہے, تو وہ آ کے انہوں نے ویتنام میں اپنی فیکٹری لگا دی. آپ کو وہ کنڈیشنز پیدا کرنی ہوں گی. جب آپ کے ملک میں ٹیررزم ہو, سینکڑوں واقعات ہو رہے ہوں, ہزاروں شہادتیں ہو رہی ہوں, جب آپ کے ملک میں بجلی گیس کے ریٹس نہ صرف خطے میں زیادہ ہوں بلکہ تمام ہم پلہ ممالک سے زیادہ ہوں, جب آپ دنیا کے ہائیسٹ ٹیکس ریٹس ہوں, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا والا آپ کا یہاں انویسٹ کرے گا؟ وہ پاکستان میں کیوں انویسٹ کرے گا؟ وہ ویتنام میں کیوں نہیں کر لے گا؟ وہ کمبوڈیا میں کیوں نہیں کر لے گا؟ وہ تھائی لینڈ میں کیوں نہیں کر لے گا؟ وہ ملیشیا میں کیوں نہیں کر لے گا؟ وہ ساؤتھ افریقہ میں کیوں نہیں کر لے گا؟ وہ کینیا میں کیوں نہیں کر لے گا؟ وہ بہت سارے دنیا کے ایسے ممالک ہیں, انڈیا اور بنگلہ دیش بھی, کہ جو ہم سے کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سب سے پیچھے آ جاتے ہیں. اس لیے ہم $1 فورن انویسٹمنٹ نہیں لا سکتے. آپ کو فورن انویسٹمنٹ لانی ہے, آپ دیکھیں کہ کراچی یا پاکستان جو ہے وہ دنیا کی سپلائی چین کا حصہ ہی نہیں ہے. کراچی ایئرپورٹ پہ جب میں چھوٹا تھا تو دنیا کی ہر ایئر لائن آتی تھی. آج کراچی, لاہور اور اسلام آباد کو ملا لینا تو جتنی ایئر لائنیں آتی ہیں اس سے زیادہ ایئر لائنیں صرف ڈھاکہ کے ایئرپورٹ پہ آتی ہیں دنیا کی. تو ہم اپنے ملک کو جہاں لے گئے ہیں تو فورن انویسٹمنٹ تو بھول جائیں, لوکل لوگوں سے تو انویسٹ کروائیں پہلے. انٹرسٹنگ سر. اصل میں ہمارے پاس اگر ہم اپنی ریسورسز کو دیکھیں تو وی آر پرابیبلی ون آف دا لکی کنٹریز ان ٹرمز آف ڈیموگرافکس. ہماری ینگ پاپولیشن, یہاں پہ بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں. دس از کائنڈ آف این ایسٹ فار اس. وی سی کنٹریز لائک جاپان, وہ اسٹرگل کر رہے ہیں, ان کی ایجنگ پاپولیشن ہے, بٹ ہمارے پاس یہ ایشو نہیں ہے. بٹ اف وی سی ان دا لاسٹ 5 and 10 years اسپیشلی, young population is not that much motivated to stay in Pakistan. I mean, اگر آپ یہاں پہ بھی ایک سروے کروائیں گے تو possibly there will be many students who would say کہ ہمیں باہر جانا ہے. So can we say کہ we failed to harness this asset, اور اگر if we failed تو ہم اس کو کس طرح سے سچویشن کو بہتر کر سکتے ہیں؟ تھوڑا سا میں راؤنڈ اباؤٹ جواب دوں گا, لیکن جواب آپ کی بات کا دوں گا, لیکن آ جاتا ہوں, تھوڑا سا لمبا جواب ہوگا تھوڑا سا. دیکھیں, ہائپوتھیسس میری یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان اسٹوڈنٹس کو فیل کر دیا ہے. ہائپوتھیسس ہے کہ ہمارا سسٹم آف گورننس فیل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, کمپلیٹ فیلئر آف دا سسٹم آف گورننس. اور اگر سسٹم آف گورننس فیل ہوتا ہے تو دین obviously we fail our people. رائٹ, گورننس کا فیل کا مطلب ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو فیل کر رہے ہیں. یعنی کہ ہم نے لوگوں کو ایسٹس نہیں بنائے, ان کو لائبلٹیز رہن دی ہیں, ان کو وہی رہن دیا. سو مائی ہائپوتھیسس از کہ وی ہیو فیلڈ ایز اے سسٹم. واٹ آر مائی پروفس فار دس؟ کیونکہ ایک ہائپوتھیسس دی ہے تو اب میں اس کا آپ کو کوشش کرتا ہوں کچھ ایویڈنس دینے کی. پاکستان میں دنیا کے سب سے زیادہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں. 2.65 کروڑ بچے پاکستانی جو ہیں وہ اسکول کے باہر ہیں. ٹھیک ہے, ہندوستان کی ہم سے پاپولیشن 5 گنا زیادہ ہے, چلو 4 گنا زیادہ کر لو, لیکن ہے ایکچولی 5 گنا زیادہ لیس سے. تو اگر ہمارے یہاں 2.5 کروڑ بچہ اسکول کے باہر ہے تو وہاں 10 سے لے کے 12-12.5 کروڑ بچہ اسکول کے باہر ہونا چاہیے. ہندوستان میں 11,70,000 بچے صرف اسکول کے باہر ہیں, صرف 11,70,000 بچے. آپ کے یہاں 2.65 کروڑ بچہ اسکول کے باہر ہے. ایک پاکستانی قوم کے اندر جب 2.60 کروڑ بچہ اسکول کے باہر ہے, وہ تو اس سال 80 لاکھ بچے سے زیادہ پیدا ہوں گے. 65 لاکھ سے پاپولیشن بڑھے گی, 80 لاکھ بچے پیدا ہوں گے. یہ 80 لاکھ بچے اگلے 4 سال بعد اسکول
کی ریکوائرمنٹ رکھیں گے. آپ کے پاس یہ تو پہلے ہی 2.60 کروڑ بچے باہر کدھر ڈالیں گے؟ ان میں سے 30-40 لاکھ بچے اسکول میں جائیں گے, 50 لاکھ بچے باہر نکل آئیں گے. تو پھر وہ ایڈیشنل یا 50 اسکول میں چلے جائیں گے, 30 باہر رہیں گے, 65 لاکھ جو ہے اس میں ہر سال آپ 30 لاکھ بچے ایڈ کر رہے ہیں جو آؤٹ آف اسکول پاپولیشن ہے اس کی. جو بچے اسکول میں ہیں, آدھے بچے حکومتوں کی اسکول میں, آدھے سے کم بچے جو ہیں حکومت کی اسکول میں, آدھے سے تھوڑے سے زیادہ جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول میں. جو اسکول میں بچے ہیں پاکستانی 78% 10 سال کے بچے ہمارے, 78%, یعنی کہ 10 میں سے 8 بچے 10 سال کی عمر میں 2 جملے نہیں پڑھ سکتے جس زبان پڑھایا جاتا ہے. مطلب اگر سندھ کے اندر جو ہے وہ سندھی میں پڑھایا جاتا ہے, رورل سندھ میں, اور باقی پورے پاکستان میں اردو میں پڑھایا جاتا ہے, تو 78% پاکستانی بچہ جو ہے وہ 2 جملے اردو کے نہیں پڑھ سکتا. ایج اپروپریٹ, میں غالب کے شعر کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ایج اپروپریٹ سینٹنسز کی بات کر رہا ہوں, وہ نہیں پڑھ سکتے. سندھ کے اندر 5ویں جماعت کا بچہ دوسری جماعت کی میتھ نہیں کر سکتا, 70% بچہ. سندھ از دا ورسٹ ان پاکستان, بٹ پنجاب جو ہے یا آزاد کشمیر از دا بیسٹ, لیکن وہاں پہ بھی یہ ہے کہ تقریباً 40 سے 45% 5ویں جماعت کا بچہ جو ہے وہ میتھ نہیں کر سکتا دوسری جماعت کی. سندھ میں الحمدللہ 70% بچہ میتھ نہیں کر سکتا, 5ویں جماعت کا بچہ دوسری جماعت کی میتھ. یہ آپ نے تعلیم کا اسٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے. سو ایک تو آپ کے 40% بچے اسکول کے باہر ہیں, جو اسکول میں ہیں وہ اپنی کلاس میں نہیں ہیں, یعنی کہ مطلب 12 سال کا بچہ جو کہ 5ویں میں ہونا چاہیے یا 6ٹھی میں ہونا چاہیے وہ تیسری میں ہے, اس میں بھی بہت سارے مسئلے ہیں. لیکن جو پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ نہیں سارے پا رہے. تو یہ بچے جب آپ کے یہ دنیا میں آئی ٹی سے وہ تو نہیں کر سکیں گے. پاکستان میں بیسکلی 3 کلاسیں ہیں. ایک کلاس ہے ایلیٹ کلاس 1%, جو پاکستان چلاتی ہے, جس کے اندر سیٹ صاحبان ہیں, بڑے بڑے ذمہ دار ہیں, بڑے بڑے جنرلز ہیں, بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں اور ججز ہیں. 40-50 ہزار بچے ان کے اے لیولز کرتے ہیں, اور وہی پاکستان کو ان کے بعد پاکستان. اس کے بعد 9-10% پاکستان کی مڈل کلاس ہے, جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, جو انگریزی بول لیتے ہیں, جن کے والدین جو ہیں وہ اچھے تھوڑا چھوٹا موٹا بزنس کر لیتے ہیں, اچھی نوکری پہ ہیں, پروفیشنلز ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں, لائرز ہیں, وغیرہ وغیرہ. اور پھر 90% پاکستانیوں کو ہم نے ادر کر رکھا ہے. ان کے پیر میں جوتی بھی نہیں ہوگی تو ہمیں کوئی وہ نہیں ہوتی پریشانی, کیونکہ یہ تو فقیر ہے, یہ تو ماسی کے بچے ہیں, یہ پڑھے ہوئے لکھے نہیں, تو کیا بڑی بات ہے. ہم نے کیونکہ ان 90 لوگوں کو ادر کر رکھا ہے, ان کو آگے نہیں لے کر آ رہے, تو ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ 9% لوگ کس طرح آگے بڑھا لیں گے ملک کو؟ اور وہ 1% لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سانپ کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتے. تو اسی لیے پھر جو ہے نا ہم وہ فارمرز کی جگہ فرٹیلائزر کمپنیز کو وہ دے دیتے ہیں, کیونکہ وہ تو ماسی کے بچے ہیں, تو غریب ہیں, ان کو کیا مسئلہ ہے. پاکستان کا نظام فیل ہو گیا ہے. جب تک اس نظام کو نکال کے آپ باہر نہیں پھینکیں گے اور ہر چیز کو آپ ڈسرپشن نہیں کریں گے, آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. یو نیڈ ٹو ڈسرپٹ دا ہول تھنگ. میں رہا ہوں نا, وہ آپ کے بیوروکریٹس آئیں گے کہ سر رول آف بزنس یہ کہتے ہیں, رول آف بزنس وہ کہتا ہے. آپ رول آف بزنس فالو کر رہے ہیں, ملک پیچھے جا رہا ہے. آپ قوانین تو خیر چینج کر دیتے ہیں, وہ بات گئی, لیکن آپ قانون فیر کرتے ہیں, سب کچھ ایمانداری سے کرتے ہیں, لیکن ملک پیچھے جا رہا ہے. تو پھر فائدہ کیا ہوا ان قوانین کا؟ فائدہ کیا ہوا اس رولز آف بزنس کا؟ فائدہ کیا ہوا اس پروسیجرز کا؟ میں کہتا ہوں نا کہ اگر آپ اس حکومت پاکستان کو آج کل کی خاص طور پر, لیکن ویسے عموماً طور پہ حکومت کو بولیں کہ یہ پاپڑ ہے, اس کو توڑ دو, تو حکومت پاپڑ نہیں توڑے گی. کوئی پہلے کمیٹی بنے گی, شہباز صاحب پہلے کمیٹی بنائیں گے, پھر ایک اور کمیٹی بنے گی اس کے TOR کے لیے, پھر وہ کمیٹی بنے گی اور اس کے اوپر بحث ہو جائے گی, اور پھر بولیں گے اچھا اس کو ڈیلے کر دو. پھر ایک انٹر منسٹریل کمیٹی بنے گی. پاپڑ نہیں رہے گا, پاپڑ وہیں پڑا رہے گا. تو یہ کہ ہمارا بچہ اسکول میں نہیں جاتا, 80 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں, 3.6 children per woman, which is 3 times the fertility rate, twice the fertility rate of a Sri Lankan woman, higher than the fertility rate of a Bangladeshi woman, higher than the fertility rate of an Egyptian woman. وہ بھی Islamic country ہیں. Why are we not able to control population? 50% of Pakistani pregnancies are unwanted, لیکن we are not able to control population growth. And میری عارف انوی صاحب سے بات ہو رہی تھی, وہ کہتے ہیں کہ علماء بھی ریڈی ہیں اس کی بات کرنے کے لیے, آپ بات ہی نہیں کرتے, آپ پیسے ہی نہیں خرچ کرتے اس کے اوپر, آپ کی پرائورٹی وہ نہیں ہے. آپ کی پرائورٹی ہے کہ اسسٹنٹ کمشنرس کو ڈالے لے کے دے دو. آپ کی پرائورٹی ہے اس حکومت کیا 26 لے کے آئی ہے, جوڈیشری کا بیسکلی گلا گھوٹا ہے.
آپ نے پیکا کے لاز لے کر آئے. میں نے اس دن ایک ٹویٹ کیا تھا شہباز شریف صاحب کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر کے, کوٹ ٹویٹ کر کے. وہ 22 میں انہوں نے شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا تھا کہ یہ پیکا لاز جو ہیں یہ فیشسٹ قوانین ہیں. وہ صحیح کہہ رہے تھے اس وقت عمران خان صاحب کھڑے ہوئے تھے اور پیکا لاز کے لیے جہاد کر رہے تھے. شہباز شریف صاحب کھڑے ہوئے تھے اس کے خلاف جہاد کر رہے تھے. آج شہباز شریف صاحب پیکا لاز کو انفورس کرنے کے لیے جہاد کر رہے ہیں, خان صاحب اس کے خلاف کھڑے ہیں. بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. میں نے یہ لکھا تھا کہ آپ کی حالات بدلنے سے, آپ کے عہدے بدلنے سے آپ کا موقف نہیں بدلنا چاہیے. کم از کم اتنا تو کر سکتا ہوں میں شاید عباسی اور میرے بارے میں کہ ہم کنسسٹنٹ ہیں. ہم اس وقت بھی ووٹ کو عزت دینے کی بات کر رہے تھے اور آج بھی ووٹ کو عزت دینے کی بات کر رہے ہیں. Now I would like to invite some questions from our respectable audience as well. Please. یہ دے دو, یہ والا عبداللہ یہ دے دو بیٹا یہاں پہ. Okay, so a unique feature of our economy is that کیا پوچھیں؟ much of our income goes undocumented and unreported and uncalculated. So like in the form of vendors of the street food and many other vendors, and one new thing which is the e-commerce and the online sales in which youth is very much interested. So is there any mechanism being devised so that that income can be calculated and there is a better revenue collection system and a better picture of GDP of Pakistan? Thank you. Is anyone جی میڈم دیکھیں جو جی ڈی پی کا نمبر آتا ہے نا آپ کا, یہ اس سال میں خیال سے 1,20,000 ارب روپے یا جو بھی اس کے ڈالرز بنتے ہیں 380, اس جی ڈی پی کے اندر ہم نے پورے پاکستان کا ایسٹیمیٹ کر لیتے ہیں, جس کے اندر وینڈرز, اسٹریٹ وینڈرز جو کہ انڈاکیومنٹڈ مال بیچتے ہیں اس کو بھی ایسٹیمیٹ کرا ہوا ہوتا ہے. تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو 380 ارب روپے ڈالرز کی جو ہم جی ڈی پی بتاتے ہیں 1,020 ارب روپے کی, وہ 120,000 ارب روپے کی, وہ جی ڈی پی کے علاوہ کچھ اور انکم بھی ہے. نہیں, اور انکم نہیں ہے, یہ 120,000 ارب روپے ہی پورے پاکستان کی انکم ہے, جس میں ڈاکیومنٹ انڈاکیومنٹڈ سب شامل ہیں. دوسرا سوال ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اتنا ڈاکیومنٹیشن کا شوق کیوں ہے. اگر ایک چھولے والا جا کر راستے میں چھولے بیچتا ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے, کیا آپ کو ڈاکیومنٹیشن کر کے آپ کریں گے؟ مطلب یہ ایف بی آر کو کیا شوق ہے, آپ نے اس چھولے والے سے آپ کیا اس سے انکم ٹیکس لینا چاہتے ہیں؟ واٹ از دا انکم ٹیکس ڈو یو نو آن بزنس انڈیویجولس؟ 49.5%. آپ ایک چھولے والے کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تیری جو انکم ہے اگر وہ ایک سرٹن تھریشولڈ کے اوپر ہو تو 49 نہیں پہنچتے تھریشولڈ پہ, لیکن ڈاکٹر حضرات پہنچ جاتے ہیں. تو ایک ڈاکٹر اگر 1,00,000 روپے روز کے کما رہا ہے تو اس کو آپ بول رہے ہیں 50,000 روپے تم دے دو. یہ ٹیکس ہوتے ہیں فن لینڈ کے اندر. ادھر کریڈل ٹو گریو سروسز ہوتی ہیں, یہاں پہ آپ نے کیا دیا ہے؟ اگر آپ نے سیکیورٹی گارڈ آپ نے اپنے گھر پہ رکھا ہوتا ہے, پانی آپ اپنا خرید رہے ہوتے ہیں, بجلی آپ کو دنیا کی مہنگی ترین میں سے ایک مل رہی ہے, گیس آپ کو دنیا کی مہنگی ترین میں سے ایک مل رہی ہے, ایف بی آر بالکل ٹیکس لے, لیکن کبھی خدا نہ خواستہ یہ بھی تو سوچو کہ خرچے کم کر لو. اگر نہیں لے پا رہے ہو ٹیکس, ابھی 13,000 ارب روپے لیں گے اس سال, پچھلے سال سے 40% زیادہ لیں گے, جس سال ملک میں صرف 10% انفلیشن ہوگا تو آپ 40% زیادہ ٹیکس لے رہے ہیں, تو کبھی خدا نہ خواستہ یہ ہو سکتا ہے کہ خرچے کم کر لیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. کیوں ہم نے اتنی وزارتیں رکھی ہوئی ہیں, کیوں ہم نے اتنے خرچے رکھے ہوئے ہیں؟ تو تھوڑے سے اگر اخراجات کم کر لیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن باقی جو ہے کہ اوور ٹائم جو میڈم آپ نے فرمایا کہ کیونکہ بہت ساری چیزیں الیکٹرانک اس پہ آ رہی ہیں, یہ ای کامرس پہ, تو آہستہ آہستہ ڈاکیومنٹیشن ہو جائے گی. لیکن جب آپ نے تعلیم بچوں کو نہیں دی ہے, چھولے والے کو بھی تعلیم نہیں دی, اس کے بچوں کو بھی تعلیم نہیں دی, تو اس کو آپ بول رہے ہیں کہ اب تم ڈاکیومنٹ کرو, تو وہ کرے گا بیچارہ. بیٹا تعلیم بجانی تو زور سے بجاؤ, ڈرو مت. میں سیاست دان ہوں, پیسے تو لیتا نہیں ہوں, صرف اسی کے لیے آتا ہوں. Okay.
First of all, thank you very much for your eye-opening comments. My questions, as you have already identified, 90% of the population is being neglected. So, if the people of Pakistan make you the Prime Minister of Pakistan, what are the different measures you are going to take? And it will be a very strong message. थैंक यू सो मच अल्लाह आपके मुंह में घी शक्कर देखिए सर गुजारिश ये है मैं लिख के आया हूँ कि क्या रिफॉर्म्स की नेसेसरी है। अभी तक तो हमने बात की ना कि मसाइल क्यों, और फिर मैंने आप मसाइल क्या हैं ये हम सबको पता है, मसाइल क्यों है उस पर भी मैंने कुछ गुजारिश करी कि हुकूमत का सिस्टम फेल है। अब इनका हल क्या है? देखें, एक सबसे पहले जो है ना कि पाकिस्तान में इतना टैक्स लेने की इतनी ज़रूरत इसलिए हो गई है कि 60% टैक्स लिया जाता है वो सूबों को दे दिया जाता है। ठीक है, जितना आप सेल टैक्स देते हैं, हर चीज़ पर सेल टैक्स दे रहे हो, ये याद रखना। कोई चीज़ खरीदते हो उस पर सेल टैक्स दे रहे होते हो। ठीक है, तो जितना आप सेल टैक्स देते हैं 18%, और इनफैक्ट अब 2% और लेना पड़ता है क्योंकि दुकानदार टैक्स नहीं देते, तो 20% आप मतलब हर चीज़ के अंदर समझ लो कि अगर 1000 रुपए की कोई चीज़ खरीदते हैं तो 200 आपने हुकूमत को दी। वो आपने इसलिए देने पड़ते हैं कि हुकूमत जो भी रेवेन्यू लेती है उसका 60% रेवेन्यू जो है वो सूबों को दे देती है। सूबों के पास इतने वाफर पैसे हैं कि किसी को इंतहा नहीं, क्योंकि आप लोग सिंध में रहते हैं तो आपको पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतनी कोई अखराजात नज़र नहीं आते, होते हैं नज़र नहीं आते। पंजाब के अंदर बहुत सारे शो के अखराजात होते हैं कि एयर एम्बुलेंस ले, रोड बन गए और रस्ते बन गए और ये करा। वफाक भी उधर बहुत ज़्यादा रस्ते बनाती है, यहाँ पे वफाक के पास सिंध में आते आते पैसे ख़त्म हो जाते हैं, तो मुल्तान से सखर का हाईवे बड़ा अच्छा बन जाएगा, लाहौर अच्छा बन जाएगा, लेकिन कराची हैदराबाद के अंदर जिसके से पूरे पाकिस्तान की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बिजनेस जाती है, वहाँ पे इनके पास बेचारों के पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं अच्छा रोड बनाने के लिए, या हैदराबाद सखर का रोड बनाने के बिल्कुल पैसे जाते हैं। लेकिन अल्लाह कभी इनको तौफीक देगा इंशाल्लाह। लेकिन गुजारिश ये है कि ये सूबे जो है ना वो बहुत उनको पैसा मिलता है। सिंध के सूबे का 3500 अरब रुपए का बजट है, पंजाब का 5000 अरब रुपए का बजट है। आपने सूबों को 4 काम दे रखे हैं, इन बजटों के एवज 12000 अरब रुपए का हमारा सूबों का अखराजात है, इसके 4 काम दे रखे हैं। एक काम आपने दे रखा है पुलिसिंग, कि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। अब आप में से खुद गैस कर लीजिए कि कितने लोगों की आपकी ज़िंदगी में एक पुलिस एक रहमत है, एक ब्लेसिंग है, और कितने लोगों के लिए आपकी ज़िंदगी में पुलिस एक जहमत है या कर्ज है। ठीक है, ये मैं पूछता नहीं हूँ, हाथ नहीं उठाऊंगा क्योंकि थोड़ी इज्जत रहने देते हैं पुलिस की। ये आप देख लीजिए, एक के हाथ में है पुलिस, दूसरा उनके ज़िम्मे तालीम। मैं आपको बता चुका हूँ कि 70% पाकिस्तानी 5 साल का बच्चा सिंध के अंदर 2 साल की मैथ नहीं कर सकता दूसरी जमात की। 18% पाकिस्तानी कहीं पूरे अक्रॉस पाकिस्तान 2 जुमले नहीं पढ़ सकता, तो तालीम में ये फेल हो गए। सेहत की जिम्मेदारी है। 40% Pakistani children are started. 17% on top of that are wasted, which means that they don't have enough food, enough iron deficiency. Why is there so much stunting? Because 42% of Pakistani women of child-rearing age have a low iron deficiency. If you just gave them 2 injections during pregnancy or before, ये iron deficiency कम हो सकती है। वो iron deficiency होती है खातून के अंदर, उसका बच्चा जो है वो low birth weight पे पैदा होता है और उसके बाद ये सारे मसाइल शुरू होते हैं। डायबिटीज़ का हाईएस्ट इंसिडेंस है सिंध के अंदर। आपने देखें कि जहाँ पानी गंदा हो जाता है उधर हेपेटाइटिस हो जाता है, डायरिया हो जाता है, बच्चा स्टंटिंग हो जाती है। तो सेहत में सूबे फेल हो चुके हैं। चौथा है सिविक सर्विसेज, कचरा उठाना, पानी प्रोवाइड करना, बेसिक सिविक सर्विसेज, रोड रास्ते ठीक हो। इसका जवाब आप लोग कराची के रहने वाले तो जानते हैं। तो सूबे आपको जो 12000 अरब रुपए में कुछ भी नहीं देते, ठीक है। वहाँ पे शरीफ खानदान है, यहाँ भुट्टो जिंदा है, बस ये 12000 में ये मिलता है। केपी के अंदर इमरान खान आ गया है, बस कुछ भी है। हमारी जिद इमरान खान, केपी के अंदर ये 3 चीज़ें आपको मिल रही हैं। बलूचिस्तान जो है वो बाप खुद चलाता है। थोड़ा बहुत इशारों में समझो, ठीक है। सो ये 4 सूबे, तो सूबे की हुकूमत फेल हो गई, 12000 अरब रुपए चले गए। वफाक क्या करता है? 2 काम करता है वफाक। बिजली और गैस देता है, जो मैंने आपसे गुजारिश करी कि महंगी तरीन देता है, और करेंसी और ये इसका काम है वो भी सही करता। 30 साल से पाकिस्तान की हिस्ट्री देखो, 7% एवरेज डिवैल्यूएशन होती है, लेकिन इनको जिद है कि किसी 1 साल रोक के रखेंगे, फिर 1 साल 30% जाएगी, 1 साल रोक के रखेंगे, फिर 1 साल 30% जाएगी। ये मार्केट को अपने उस पर नहीं करने देते, क्योंकि हम ज़्यादा समझते हैं मार्केट से ज़ाहिर है।
سو ہم پہلا یہ کام کریں گے کہ این ایف سی ایوارڈ کو چینج کریں گے, جو 18ویں ترمیم کے بعد این ایف سی ایوارڈ ہوا تھا, کہ جس کے اندر ہم صوبوں کے پیسے کم کریں گے اور صوبوں کو ذمہ داری ڈالیں گے کہ آپ اپنے پیسے خود ریز کریں اور ٹیکسز کی ری جگر کریں. فیڈرلزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذمہ داری وہیں ہونی چاہیے جہاں پہ اتھارٹی ہو, تو وہ آپ خرچہ کرنے کے پیسے, اگر آپ کو خرچہ کرنے کی اختیار ہے تو آپ کو پیسے جمع کریں. نمبر 2, ہم لوکل گورنمنٹ کو ڈیولوشن کریں گے, ڈویژنس کو امپاور کریں گے کہ ان کے پاس پولیسنگ, ان کے پاس ہیلتھ, ان کے پاس ایجوکیشن, ان کے پاس سیوک سروسز, یہ چاروں ڈویژن میں ہوں, اور وفاق ڈائریکٹ ڈویژن کو پیسے دے. ایک تو کم دے اور پھر ڈائریکٹ دے, اور پھر ان سب کو کہیں گے کہ اپنا اپنا ٹیکس جمع کرو. کراچی جیسا شہر جو ہے وہ اپنا پراپرٹی ٹیکس جمع کر سکتا ہے, اس کو ہیلپ نہیں ہونی چاہیے, لیکن آواران کے اندر, چارسدہ کے اندر, لاڑکانہ میں جہاں پہ اتنی پراپرٹی ٹیکس نہیں جمع کر سکتے ہیں, کراچی اور لاہور کر سکتے ہیں, تو ادھر وفاق زیادہ پیسے دے تاکہ ہر پاکستانی کو اوپر آ سکے. تیسری چیز ہم کریں گے پرائیویٹ اسکول واؤچرز, کہ ہر بچے کو, ہر پاکستانی بچے کو, غریب بچے کو, امیر بچوں کی تو ضرورت نہیں ہے, آپ ایک واؤچر دیں گے. وفاق جو ہے, پاکستان جو ہے وہ 5,000 روپے فی منتھ خرچ کرتا ہے بچے کے اوپر, 60,000 روپے سال پہ خرچ کرتا ہے ایک بچے کو پڑھانے کا. سندھ, پنجاب وغیرہ وغیرہ, رائٹ, پنجاب تھوڑا کم ہے, سندھ زیادہ ہے, بلوچستان سب سے زیادہ ہے. آپ وہ 5,000 روپیہ جو خرچ کرتے ہیں اس کا 4,000 روپیہ دے دیں اس بچے کے پیرنٹس کو, کہ اگر یہ پرائیویٹ اسکول میں جا رہا ہوگا اور یہ اٹینڈ کر رہا ہوگا پرائیویٹ اسکول جو ہم سے رجسٹرڈ ہوگی, تو ہم 4,000 روپے آپ کو ہر مہینے کے دیں گے اسکول کو دینے کے لیے. 1,000 روپے ہم اور بھی دیں گے اس بچے کو کہ اسکول کے اندر اس کو بریک فاسٹ ملے. ٹھیک ہے. اور جہاں پہ پیرنٹس کہتے ہیں کہ نہیں ہم کو گورنمنٹ اسکول میں رکھنا ہے, کیونکہ پنجاب میں بڑا ڈسپرشن ہے, کچھ گورنمنٹ اسکولس بڑی اچھی ہیں, تو وہاں رہے اور وہ اسکول کے بورڈ پہ پیرنٹس کو ڈال دو. میں کراچی امریکن اسکول کا صدر تھا, اگر امریکن اسکول میں بورڈ ہو سکتا ہے تو غریب اسکول میں بھی بورڈ ہو سکتا ہے. آپ پیرنٹس کو ڈال دیں اسکول بورڈ پہ. آپ جو 40 لاکھ روپے اسکول چلانے پہ دے رہے ہیں اس کے اوپر پیرنٹس بھی ہوں, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے بھی لوگ ہوں, عمائدین شہر ہوں, کچھ پروفیسرز ہوں, ٹیچرز ہوں, جو ایریا کے اندر رہتے ہوں, وہ ذرا دیکھتے ہوں کہ یار یہ اسکول کا بجٹ کیسا ہے, پڑھائی کیسی ہے. وفاق اسٹینڈرڈ سیٹ کرے گا, ناٹ سلیبس, اسٹینڈرڈ سیٹ کرے گا کہ 7ویں میں اس کو ریشوز نکالنا آ جاتے ہوں, پرسنٹیجز نکالنے آ جاتے ہوں, 8ویں کے اندر بیسک الجبرا شروع ہو جائے, 10ویں کے اندر بائنومیل ایکویشنز ایسی کچھ سالو کر لے, 12ویں کے اندر تھوڑی سی انٹیگریشن کر لے, ڈفرینسیشن کر لے, ایسی کچھ. اس کے بعد آپ نے کیش ٹرانسفرز کرنے. کیش ٹرانسفرز کیا ہوتا ہے؟ بلوچستان کی حکومت جو ہے اس کو وفاق 1,000 ارب روپے سے زیادہ دیتا ہے. اگر بلوچستان کی حکومت میں جتنی کرپشن ہے ہم سوچ نہیں سکتے. اگر آپ اس کی بجٹ کو, تو آپ ہر بلوچستانی فیملی کو, ناٹ جسٹ بلوچ فیملی بٹ بلوچ, پشتون اینڈ سیٹلر, آل فیملیز کو آپ 12,000 روپے مہینے کا دے سکتے ہیں. آپ کو میں بتاؤں, یہ اگر آپ 12,000 روپے مہینہ دے دیں نا, پوری اکانومی چینج ہو جائے گی بلوچستان کی, پوری بلوچستان کی پالیٹکس چینج ہو جائے گی, ساری جو انسرجنسی ختم ہو جائے گی. So, do cash transfers to people, let them decide what they want to do with their lives. But آپ جو غریب ترین لوگوں کو 10-12,000 روپے مہینہ دیں, 20% پاکستانیوں کو, 20% ہاؤس ہولڈ وچ از اباؤٹ 80 لاکھ ہاؤس ہولڈ, 10,000 روپے مہینہ, 12,000 روپے مہینہ دیں, 5-6 سال کے لیے دیں, اس کے بعد بند کر دیں. پھر اس کا ڈفرینٹ کسی ہاؤس ہولڈ کو دیں, لیکن ناٹ مور دین 5-6 years. But do that and help. اوپر لے کر تو آؤ, ایک بچے کو تو پڑھا دو اس کے گھر میں, اتنا تو کر لو. اگر 70 سال 75 سال آزادی کے بعد ہمارے 78% بچے نہیں پڑھ سکتے ہو, تو مجھے ایمانداری کی بات بتائیے فائدہ کیا ہے آزادی کا؟ اتنے تو سر سید خان نے تبلیغ کر کر کے پڑھا دیے تھے. سیریسلی, مطلب یہ کہ ویئر آر وی ٹیکنگ آور کنٹری, مطلب کیا مطلب وی آر ویسٹنگ آور ریسورسز. یہ جب بچہ باہر جانے کا بولتا ہے, جو سی بی ایم سے پڑھا ہوا ہو, آئی او بی ایم سے یا دیگر اسکولوں سے پڑھ کے نکلتے ہیں, یونیورسٹیوں سے, اور یہ بچہ جب باہر جانے کا بولتا ہے, دس از اے سیریس لیک آف ریسورس. دنیا میں کوئی تیل یا پیٹرول یا یہ کاپر, اس کو کوئی ریسورس نہیں مانتا ہے. چائنا میں کوئی ریسورس ایسا نہیں ہے, جاپان میں ایسا کوئی ریسورس نہیں ہے, کوریا میں ایسا کوئی ریسورس نہیں ہے. Human resource is the biggest damn resource in the world. If you're not utilizing your human resource, you've got nothing going. No country will ever develop without the development of its people. Unless and until Pakistanis are developed first, Pakistan cannot be developed. اتنی سی سیدھی سی بات ہے, it's not rocket science, اتنی سی چیز سمجھنی چاہیے آپ کو. اور اگر ایک ایسے بتا دوں کہ اگر میں کبھی وزیر اعظم بنا
یہ اللہ کی, اور یا شاہد عباسی کبھی وزیر اعظم بنا, اور شاہد عباسی ایک مرتبہ بن گیا تھا. ملک ریاض سے جہاز نہیں لیں گے, ملک ریاض کو اس کے پیسے واپس نہیں کریں گے. میری بیوی نے کسی نے, میں 2 مرتبہ وزیر خزانہ ہوں, کسی سے انگوٹھی نہیں مانگی ہے, نہ کسی سے مانگے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں کو برا لگ رہا ہے عمران خان کی محبت میں, تو میں دوسری طرف بیلنس کر دیتا ہوں. نہ کوئی غلط بینک کے اندر جا کر اپنا وہ کیا بولتے ہیں ریسکیجولنگ کرائیں گے, نہ کہیں جا کے لینڈ لیں گے اور ادھر جا کے روڈ بنوائیں گے تاکہ ادھر پنجاب گورنمنٹ روڈ بنا دے تاکہ ویلیو بڑھ جائے. کوئی ایسی بےمانی نہیں کریں گے. دیکھو 2 چیزیں ہمارے پاس ہیں, کمپیٹنس اور ایمانداری. 30 سال 35 سال شاید کو ہو گئے, 10-15 سال مجھے ہو گئے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم چور نہیں ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں یار آپ کے پاس وسائل بہت ہیں. میں کہتا ہوں نہیں, میں چوری اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ میرے پاس پیسہ ہے, میں چوری اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ میں چور نہیں ہوں. Thank you so much, sir. I'm sure you have given a lot to think about as well, and we all can contribute in our own limited capacity towards the betterment of Pakistan. I really wish کہ ہمارے پاس اور ٹائم ہوتا, because this is one of those topics جس پہ we can have multiple sessions, but I hope کہ sometime in future we will have another session and we can start from where we are leaving it off. جی میں پروفیسر صاحب کو کہہ رہا تھا کہ میں حاضر اس لیے ہوتا ہوں اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز میں, اس لیے جاتا ہوں کہ if I get an 18 to 22-year-old student in my party, then I have a voter for the next 40-50 years. I am not there anymore. یہ ہماری جو ہے نا وہ شاہد صاحب اور ہماری پارٹی کا یہ رول ہے کہ اگر جو بھی پہلا صدر بنتا ہے تو وہ 6 سال 2 ٹرم رہے گا, اس کے بعد وہ ہٹ جائے گا, اور اس کے خاندان سے کوئی نہیں بن سکتا. اٹس ناٹ اے فیملی پارٹی. کبھی کبھی لوگ ہم کو تانا دیتے ہیں کہ تم 2 لوگوں کی پارٹی ہو. میں کہا کم از کم 2 تو ہیں, وہ تو باقی ایک خاندان کی پارٹی ہے. تو ہماری خواہش ہے, ناٹ نیسسرلی فرام کراچی, کہ آج کوئی بچی جو 4 میں رہتی ہو یا لاڑکانہ میں رہتی ہو یا خضدار میں رہتی ہو, وہ پارٹی جوائن کرے, اور 15 سال 20 سال بعد when Shahid and I are no longer here, فرسٹ ٹائم ہماری پارٹی کی طرف سے کبھی پرائم منسٹر بنے. سو آئی انکریج یو آل ٹو سپورٹ عوام پاکستان. ہم کو آج نیا وہ مل گیا ہے سمبل, گھڑی یا گھڑیال کلاک. سو وقت آ گیا ہے عوام پاکستان کا. Thank you so much for being so patient and a wonderful audience. Now I would like to request our Dean, Dr. Kashif, our Rector, Dr. Tariq and Dr. Abbas to come forward and present you a token of appreciation. بات ہوئے اندھیری رات کو اب ڈھلنا ہے, مل کر اب چلنا ہے, آگے بڑھنا ہے. امید کے دیے جلا کر, ہاتھ سے ہاتھ ملا کر, مٹا دو بھلا دو نفرتیں ہٹا کر, بدلیں گے نظام عوام پاکستان, بدلیں گے نظام عوام پاکستان, بدلیں گے نظام عوام پاکستان, عوام پاکستان, عوام پاکستان. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ہر گھر میں ہوگی تعلیم, ہر بچہ ہوگا اسکول میں, علاج کی سہولت ہوگی, صحت ہوگی قوم میں. بجلی کا بل کبھی گیس سے جھلساتے ہیں, کیسے کیسے لوگ یہاں رہنمائی کو آتے ہیں. ناپے سر کے ساری ڈگریاں لے کے در در گھومے, اس کے اس کے سب کے ہاتھ جوڑے پاؤں چومے. کیا یہاں حق نہیں انسان کو جینے کا, جہاں پانی بھی نہ ملے ہمیں پینے کا. بہت ہوا